अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज 27 दिसंबर, यहाँ पे तो 26 है, लेकिन पाकिस्तान में 27 हो चुकी है। और ये जो दिन है, ये आपको मालूम है, गमगीन कर देने वाला दिन है। क्योंकि इस दिन मुझे याद है कि शाम के वक़्त मैं अभी पीटीवी की एक प्रोग्राम से वापस आया ही था घर पे, पहुँचा ही था कि मुझे वापस बुला लिया गया। और वापस बुलाया गया तो ये कहा गया कि उस दिन चूँकि हमें पता था कि जलसा था पिंडी में बेनज़ीर साहिबा का, तो मुझे बताया गया कि बेनज़ीर साहिबा को गोली लग गई है और वो ज़ख्मी हो गई हैं और फ़ौरी तौर पे वापस आएँ। तो मैं उन्हीं कदमों पे वापस पलटा भी पहुँचा ही था। तो जब मैं पहुँचा तो पता चला कि मामलात काफ़ी सीरियस हैं और वो हॉस्पिटल में हैं और बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। तो उसमें मुझे याद है कि जो फीलिंग्स थी हमारी वो बड़ी बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ और बहुत ही परेशान कुन सूरत-ए-हाल थी। और उसके बाद फिर आपको पता है रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आपको मालूम है उसके बाद फिर पता चला कि उनकी डेथ हो गई है और फिर आपको पता है कि अगले दिन से फिर वो हंगामे शुरू हो गए और मामला चलते रहे और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशंस की उनके हवाले से। फिर उनका जब जनाज़ा हुआ उसमें भी बाकायदा तौर पर हम लोग ट्रांसमिशंस करते रहे। तो वो बड़ा ही भारी सा वक़्त था और बहुत मतलब मेरे लिए ज़ाती तौर पर भी, ज़ाती इसलिए कि मेरा उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ था। और बड़ा पुराने अरसे से एक ताल्लुक़ था उनके साथ, जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी 90s में, उस वक़्त से। और फिर जब मैं अमेरिका चला गया तो अमेरिका में भी उनके साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ रहा। मैं हालाँकि उनका नाक़िद रहा हमेशा से और उनके ऊपर तनकीद भी करता था, टफ़ क्वेश्चन्स भी पूछता था। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक इतनी आली ज़रफ़ी थी कि वो अपने क्रिटिक्स को भी, मेरे जैसे क्रिटिक्स को भी, वो अपने साथ बुला के बातचीत करने पे भी वो आमादा रहती थीं, उनके साथ इंटरैक्ट करती थीं और उनको बल्कि इज़्ज़त देती थीं। तो मुझे याद है उनके साथ मेरी चंद तस्वीर भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क में जब हम लोग थे तो उनके साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ होता था। वो जब भी लंदन से होते हुए जब आती थी न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन, तो पहले से ही बता दिया करती थी कि मैं आ रही हूँ और हमें मिलना है। तो फिर हम मिलते थे और उनसे बातें भी होती थी, प्रेस टॉक्स में भी मिलते थे, उनकी पार्टी फंक्शंस जो होते थे उनमें भी हम कई बार चले जाते थे। और वो बड़े ही अच्छे अंदाज़ से वो सारा उनका एक सिलसिला था। तो मुझे याद है कि जब वहाँ पे वो आती थीं, तो कई दफ़ा टफ़ क्वेश्चन्स जब हम करते थे, तो मुझे अक्सर वो कहती थीं कि "सर, आई लाइक यू, बट आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन्स।" तो मैं कहता था, "बीबी जी, ये क्या बात हुई कि आप हमारे सवालों के क्यों नहीं जवाब देंगी?" तो कहती थीं, "नहीं, मैंने नहीं देना।" तो मतलब इस तरह वो बड़ा पर्सनलाइज़ किस्म का करके फिर ब जवाब दे भी देती थीं। तो बड़ा अच्छा एक ताल्लुक था उनके साथ और मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ। ये देखें, एक न्यूयॉर्क में ही एक इंटरव्यू था, उससे पहले की ये तस्वीर हैं। यहाँ पे मैंने ये पाकिस्तान पीटीएन हमारा एक वहाँ पे चैनल था, खालिद अल्ताफ़ साहब का, उसके लिए हमने इंटरव्यू किया मोहतरमा का, तो वो बड़ा अच्छा रहा। ये एक और उसी उसी के साथ आप देखें कि ये खुद लिख के वो मुझे कुछ चीज़ें दे रही थीं। ये इस तरह का बड़ा उनके साथ उनके उनके अंदर एक कैरिज़मा था, लोगों को अट्रैक्ट कर लिया करती थीं और उनके साथ बहुत ज़्यादा इस तरह बिहेव करती थीं जैसे उनको लगता था कि ये सबसे ज़्यादा मुझसे ही करीब हैं। तो अब ये एक और चीज़ देखिए, ये एक बल्कि मुझे याद है, ये उनकी एक दोस्त हुआ करती थी शमा बुनियाद हैदर, उनके घर में एक थी हमारी उनके साथ मीटिंग। तो उसमें ये डॉक्टर हसन जो हैं, ये इनके राइट साइड पे जो मेरे आपकी तस्वीर के राइट साइड में डॉक्टर हसन, ये प्रेसिडेंट थे उस वक़्त पीपल्स पार्टी अमेरिका के। फिर ये लेफ्ट साइड पे शफ़कत तनवीर हैं, और दरमियान में अगर आप पीछे देखे होंगे तो ये एजाज़ फ़ारूक साहब हैं। ये सब लोग वहाँ पे होते थे और बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक था ये। बल्कि मैंने उनसे जब कहा कि आप आपका टेलीफ़ोन नंबर वग़ैरह चेंज हो गया है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं वही है। तो फिर वो उन्होंने मेरे खुद ही हाथ पे पकड़ के, तो उसमें खुद वो लिख के दे रही थी मुझे अपने नंबर्स वग़ैरह और कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल और सारा कुछ। और फिर इस तरह ये सिलसिला जारी रहा। बड़ा एक अच्छा ताल्लुक। तो और वहाँ पे बल्कि यहाँ तक आप देखें कि मैंने एक दफ़ा मुझे बात हो रही थी तो मुझे कहती हैं कि पीपल्स पार्टी का सदर हम किसको बनाएँ? तो मैंने एक बंदे का नाम लिया,
میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا اس وقت۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کی جو پارٹی ہے اس میں اس بندے کا بڑا کام ہے، بڑا نام ہے ان کا، اور وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ میرے کہنے پہ انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ لگا دیا۔ حالانکہ میرا کیا تعلق تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ اس طرح۔ تو وہ یہ دیکھتی تھی کہ ایک بندہ اگر کہہ رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور اس طرح رسپیکٹ بھی وہ دیتی تھیں، اور فیصلہ بھی اچھا ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ اور پھر جب میں پاکستان میں تھا، اور ان کی زندگی کا جو آخری انٹرویو میں نے کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن میں تھا اس وقت، بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بے نظیر صاحبہ کا انٹرویو کرنا اس وقت اپنی موت کو خود بلانے کے مترادف تھا۔ جنرل مشرف کی حکومت تھی۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ان کا انٹرویو کیا وی ٹی وی کے اوپر، اور یہ ان کا میرے ساتھ آخری انٹرویو تھا جو مجھے نہیں بھولتا کہ میں نے وہ ایک یادگار سی بن گئی بات۔ مجھے یاد ہے وہ ڈینٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ پہ جا رہی تھیں، تو مجھے کہنے لگیں کہ اسرار میں ڈینٹسٹ پہ وہ اپوائنٹمنٹ ہے تو جا رہی ہوں، تو کیسے میں بات کروں گی؟ تو میں نے کہا محترمہ، آپ کی ڈینٹسٹ کوئی بھی جو ہے، اس کو جب پتہ چلے گا کہ آپ نے انٹرویو دینا ہے تو 5-10 منٹ ٹھہر جائے گی آرام سے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے، بات کر لو۔ تو اس طرح کا ان کے ساتھ ایک پرسنل سا ریلیشن شپ تھا۔ اور جب وہ چلے گئیں تو بہت شدید افسوس ہوا، اور بہت ہی کمی محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ میں، یقین مانیں کہ ہم تو مخالفین ایک قسم کے تھے ان کے، مطلب ایسے جرنلسٹ تھے جو کہ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، ان کی پالیسیز کے اوپر ایک کریٹیکل ججمنٹس دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ مس کرتے ہیں ان کو۔ اور ان کے جو اپنے ہوں گے، ان کے لیے کتنی بڑی یہ کمی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آج ان کا دن ہے۔ پچھلے سال تو پیپلز پارٹی بھول ہی گئی تھی ان کی برسی منانا، اب یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے۔ اس سال چلیں ان کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے اور یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ بات بے نظیر صاحبہ والی اب اس پیپلز پارٹی میں ہے نہیں۔ اس میں سارے مفاد پرستی ہے، جتنے بھی ہیں وہ سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی جمہوریت کا تعلق ہے، نہ کوئی پاکستان کا تعلق ہے۔ بہرحال اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد انویسٹیگیشن وغیرہ ہوئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ کتنی بڑی لیڈر ہم نے کھوئی، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس نے یہ حرکت کی، اور اس میں یو این کو بھی انوالو کیا گیا، سب کچھ کیا۔ میں نے بلکہ ایک ڈاکومنٹری اس بارے میں اے آر وائی کے اوپر جب میں تھا تو میں نے بنا بھی لی تھی، اور اس کو پھر رکوا دیا گیا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کس کس کے نام آ رہے تھے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، اس میں بڑی پریشان کن اور تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے اسیسینیشنز ہوتی ہیں، ایلیمینیشنز ہوتی ہیں، اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا۔ ابھی جو ریسنٹلی عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، اب دیکھیں وہ بہت بڑے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے اوپر حملہ ہو جانا، اور پھر ابھی یہ جو پولیگراف ٹیسٹ آیا ہے اس کے بعد پتہ چل گیا کہ وہ اکیلا آدمی نہیں تھا، لیکن ہے کسی کو کچھ بھی تھوڑی سی بھی تکلیف کہ ایک پولیٹیکل لیڈر، سیاسی جماعت کا رہنما لیڈر، اور پاکستان کے سب سے موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے اس کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، کچھ پتہ چلا ہے؟ کوئی کلو ملا ہے؟ کچھ نہیں پتہ چلا۔ تو یہ ہمیں ایز اے نیشن دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف جو انفرادی طور پر مختلف جو لوگ ہیں، ان کی آ، مختلف جو چیزیں ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ابھی میرا خیال طویل ہو جائے گا۔ مجھے صرف یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو کالیگ ہیں، جو آپ میرے پروگرامس میں بھی وہ آتی رہتی ہیں، زنیرہ اظہر صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ان کو ہراس کیا گیا ہے ایک آڈی گاڑی جو ہے اس کی طرف سے، اور اس میں اس کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ انہوں نے اس کی تصویر بھی دی ہے، اور انہوں نے وہ کمپلینٹ کروانے گئی ہیں ہراسمنٹ کی، تو ان کی کمپلینٹ نہیں درج ہوئی۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون ہے، وہ جرنلسٹ ہے، وہ ووکل ہے، وہ بات کر رہی ہے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے، اور اس کی کمپلینٹ درج نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں اپنی تمام صحافی برادری سے اور تمام جو جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ کی کمٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رکھیں، لیکن ایز اے جرنلسٹ جو بھی شخص یا کوئی خاتون کسی کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے یا کسی کو ہراس کیا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں سب کو ہوتے ہوئے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور گورنمنٹ کے اوپر پریشرائز کرنا چاہیے ان کو کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بات کرنے کی وجہ سے، ابھی آپ دیکھیں نا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر، ایک سوال اٹھانے کے اوپر انہوں نے اٹھایا سوال، اور جناب تباہی پھیر دی ان کی۔ تو اسی طرح زنیرہ اظہر صاحبہ کے حوالے سے
میری گزارش ہوگی تمام کارپردازان ملت جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کہ آپ ان کے بارے میں اس کو سیریس لیں۔ آپ کو عمران خان کہتے رہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ نے سیریس نہیں لیا، آپ کو جو بھی کہتے ہیں آپ سیریس ہی نہیں لیتے، تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں تو یقین کریں جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جگر کا ایک شعر ہے کہ طبیعت ان دنوں بیگانہ غم ہوتی جاتی ہے، طبیعت ان دنوں بیگانہ غم ہوتی جاتی ہے، میرے حصے کی گویا ہر خوشی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال بن گئی بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، تھوڑی سی میں آپ کو آ، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھی سی چیز بھی دکھاؤں، تھوڑا سا آپ کا موڈ ذرا ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں یہ دیکھیں، یہ اب آپ نے ہنسنا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے 5 سال موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ اب اس میں جو آپریٹو ورڈ ہے نا وہ اگر ہے، تو اگر ملا اور اگر دیا کسی نے، تو ویسے دینے والے تو دے بھی سکتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، چاہتے بھی وہ ہیں، کیونکہ اتنا امینیبل، اتنا اچھا موم کا گڈا کون سا ملے گا جس کو آپ جب چاہیں، جب جیسے چاہیں مروڑ لیں اور جو چاہیں اس سے کروا لیں، اور وہ ڈگیوں میں بھی بیٹھ کے آ جاتا ہو، اتنا فلیکسیبل ہو، اور جب آپ آگے کوئی بوٹ شوٹ کریں تو اس کو نہ صرف پالش بھی کر لے بلکہ زبان شبان بھی لگا لے، تو اس طرح کا کون ملے گا؟ تو 5 سال دے دیں ان کو، اور پٹھا بٹھانا ہے آپ نے، وہ پہلے بھی بٹھا لیا ہوا ہے تو تھوڑا سا اور بھی ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا لوگ کر رہے ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، کیا ان کی سوچ ہے، اور کس طرح یہ کر رہے ہیں۔ آج میں ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ جو اکانومی ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے، اور کس طریقے سے ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے جو ملیں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، لاکھوں افراد جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ڈز اینی بڈی کیئر؟ لگتا تو نہیں ہے، مجھے لگ نہیں رہا کہ کسی کو اس کی کیئر ہے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیئر اگر ہے تو صرف یہی ہے کہ عمران خان کو کیسے روکنا ہے، عمران خان کپڑے کیسے پہنتا تھا، اور بھئی آپ مامے لگتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، ایک آدمی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، پاکستان کے کپڑے پہنتا ہے، شلوار قمیض، چپل پاکستان کی پہنتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو تکلیف خواہ مخواہ میں ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں یار شلوار قمیض پہن کے چلا جاتا ہے اور یہ کر لیتا ہے وہ کر رہا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے کچھ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، لوگوں کو اتنا تنگ نہ کریں کہ لوگ آخر کار اتنی بھوک سے ان کو وہ مار ہی ڈالیں کہ وہ کہیں کہ جی بھاڑ میں جائے سارا کچھ، یہ نیوکلیئر پروگرام شروگرام، ہمیں تو صرف روٹی چاہیے۔ اگر آپ اس لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں قوم کو، تو وہ تو پھر آ چکی بھی ہے۔ جس نے آپ کو یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ ہمارے گارنٹورس ہیں، ہماری سالمیت کے، ہماری حفاظت کے، ہماری سلامتی اور ہر چیز آپ کے ذمہ دے دی ہے، آپ کو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ سب کچھ دے دیا، اور پھر بھی اگر آپ نہیں سنتے ہیں اور کہ آپ کو خیال نہیں آتا، تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، ذرا کمپیریزن کر لیں کہ پاکستان ایئر فورس، وہ بھی تو ایک فوج ہے نا، فوج کا ایک حصہ ہے اور انٹیگرل پارٹ ہے فوج کا۔ پاکستان ایئر فورس کا کوئی آفیسر آ جائے، لوگ اس کی کیوں اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں؟ نیوی کا آ جائے، اس کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ آپ کی کیوں نہیں آپ کرتے؟ اس لیے کہ آپ نے کچھ کیا ہے نا، آپ اس کا ذرا تجزیہ کریں نا، آپ کے پاس بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں نا، بلائیں ان کو ذرا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہم نے ہماری اپنی عوام جو ہمارے پر جانیں چھڑکتی تھی، وہ اب ہمارے ساتھ کیوں یہ سلوک کر رہی ہے؟ آج اپنی ویڈیو دیکھی نا وہ، یقین کریں مجھے رونا آ گیا اس وقت میں نے جب دیکھا اس بچے، فوجی جو لڑکا تھا اس کو جو مار رہے تھے، یعنی اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں یونیفارم میں ہوں گا تو میرے ساتھ میرے ہی عوام اس طرح کا سلوک کریں گے۔ وہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اس کی قیمت وہ دے رہا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن لوگوں کو آپ وہ ناک و ناک جس طرح کہتے ہیں نا، ناک و ناک لے آئے ہیں کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں وہ بیچارہ کون آفیسر تھا، اس کی وہ تباہی انہوں نے پھیر دی اور اس کی بے عزتی کی۔ کس وجہ سے کی؟ اسی وجہ سے کی کہ آپ لوگوں نے جو عوام کی ایسپریشنز ہیں ان کو اپنے چھوڑ دیا سوچنا، آپ نے لوگوں کو ننگا کرنا چھوڑ دیا، شروع کر دیا، لوگوں کو بھرنا کر کے آپ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی میں کر کیا رہا ہوں،
آپ ان کو ننگا نہیں کر رہے ہوتے، آپ خود ننگے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں آپ، جو کسی کو بے لباس کرتا ہے وہ خود بے لباس ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ معافی دے، توبہ استغفار، میں بدعا نہیں دے رہا ہوں، لیکن جن جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو دنیا میں بھی دیکھیے گا کیا کیا ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے خدا کا خوف ہے کہ اب میری امید ہے اور میری دعا ہے اور میری آپ سے التجا ہے کہ جتنی جلدی ہو سبق سیکھ لیں، جتنی جلدی ہو اپنا قبلہ درست کر لیں، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اپنی فوج کے بارے میں، جو ہمارا رومانس تھا، جو ہمارے لیے ایک بہت ہی مقدس اور مقدم ادارہ تھا۔ مطلب لیکن اب کیا کریں، ہمارے مامے ہی ہمیں جو ہے وہ ماموں بناتے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو تو ماما بنایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں ماما بن کے دکھاتے اور ماموں نہ بناتے تو پھر خیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو پاکستان کو اس نہج پر لے آئے ہیں، کیونکہ مجھے یقین کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آورز از اے اسٹوری آف سیلف سیبوٹیج۔ یہ سیلف سیبوٹیج ہے، اٹ مسٹ اسٹاپ ناؤ، اس کو روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو بہت کام خراب ہوگا۔ آخر میں صرف آپ کو معلوم ہے کہ پروین شاکر صاحبہ اور منیر نیازی صاحب مرحومین دونوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کا دن تھا کل، میں بھول گیا، کل شاید میں نے شو بھی نہیں کیا تھا اس لیے، لیکن ایک شعر آپ کو سناتا ہوں پروین شاکر صاحبہ کا، کہ کہتی ہیں کہ تجھ کو کیا علم تجھے ہارنے والے کچھ لوگ، تجھ کو کیا علم تجھے ہارنے والے کچھ لوگ کس قدر سخت ندامت سے، کس قدر سخت ندامت سے تجھے دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا خوبصورت شعر ہے پروین شاکر صاحب کا۔ اور پھر مرین نیازی مرحوم، بہت ہی ہمارا ان کے ساتھ پیارا تعلق تھا، کہتے ہیں کہ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ پوری میں نہیں سناتا آپ کو، لیکن آخری شعر سناتا ہوں کہ جواب دہ نہ رہا میں، جواب دہ نہ رہا میں کسی کے آگے منیر، جواب دہ نہ رہا میں کسی کے آگے منیر، وہ ایک سوال اور اس کا جواب ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ سوچ سکیں، عملی طور پر اس کے لیے کچھ اپنا ایک جو رول ہے وہ کردار ادا کر سکیں۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو مائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اسراق ثانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔